टाना फ्रेंच का नावल द सर्चर एक पुरस्कार और सनसनीखेज कहानी है जो एक रिटायर्ड अमेरिकन पुलिस जासूस की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है। ये जासूस अपनी पुरानी ज़िंदगी से दूर होने और एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए आयरलैंड के एक दूर दराज दीही इलाके में मुंतकिल हो जाता है, लेकिन जिस सुकून की इसे तलाश होती है वो इसे हासिल नहीं होता। इसके बजाय वो एक नौजवान लड़के की गुमशुदगी के मामले में उलझ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसे मालूम होता है कि जिस पुरसुकून दीही इलाके में वो रह रहा है वहाँ बहुत से डार्क सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। काल हूपर कहानी का मरकजी किरदार है जो शिकागो पुलिस का एक साबिक जासूस है। वो अपनी मुलाजिमत से रिटायर हो चुका है और आयरलैंड के एक दीही गांव आर्डनकेल्टी में मुंतकिल हो जाता है। कई साल तक जासूसी की हैसियत से काम करने के बाद केल अपनी पुरानी ज़िंदगी से थक चुका है और अब एक सादा और पुरसुकून ज़िंदगी चाहता है। वो एक पुराना घर खरीदता है और इसे खुद मुरम्मत करना शुरू कर देता है। अब इसकी ज़िंदगी घर की मुरम्मत, दीही इलाके की सैर और नए माहौल से मुताबिकत पैदा करने जैसे मामूली कामों तक महदूद हो जाती है। वो उम्मीद करता है कि शिकागो से दूर आकर वो अपनी पुरानी ज़िंदगी की परेशानियों और पेचीदगियों से भी दूर हो जाएगा। लेकिन केल जल्द ही महसूस करता है कि माजी से मुकम्मल तौर पर दूर होना इतना आसान नहीं। पुलिस जासूस की हैसियत से कई साल काम करने की वजह से लोगों को देखने और उनके रवैयों को समझने का उसका अंदाज़ बदल चुका है। वो छोटी छोटी बातों पर गौर करता है, लोगों के गैर मामूली रवैयों को महसूस करता है और जब कोई बात मशकूक लगे तो उसके बारे में सोचने लगता है। अगरचे उसने खुद से वादा किया था कि वो अब किसी जुर्म की तफ्तीश नहीं करेगा, लेकिन एक जासूस की इंस्टिंक्ट अब भी उसके अंदर मौजूद है। केल की पुरसुकून नई ज़िंदगी उस वक्त बदल जाती है जब उसकी मुलाकात ट्रे रेड्डी नामी एक नौजवान लड़की से होती है। ट्रे मकामी इलाके में रहती है और एक आज़ाद मिजाज, सख्त जान और मुख्तात लड़की है। वो बड़ों पर आसानी से एतमाद नहीं करती। वो एक और वजह से भी शदीद परेशानी में मुब्तला है क्योंकि उसका बड़ा भाई ब्रेंडन रेड्डी लापता हो चुका है। ब्रेंडन की गुमशुदगी के हालात वाज़ेह नहीं है और ट्रे को यकीन है कि उसके भाई के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। शुरू में केल इस मामले से दूर रहने की कोशिश करता है। वो पुलिस की मुलाजिमत छोड़ ही इसलिए चुका है कि अब उसे दूसरों के मसाइल से वास्ता ना पड़े, लेकिन ट्रे आहिस्ता आहिस्ता उसे इस पुरस्कार मामले में शामिल कर लेती है। वो चाहती है कि केल अपने जासूसी के तजुर्बे को इस्तेमाल करते हुए मालूम करे कि उसके भाई के साथ क्या हुआ है। आखिरकार केल इसकी मदद करने पर रजामंद हो जाता है और उसकी पुरसुकून रिटायरमेंट एक नई तफ्तीश में तब्दील होने लगती है। केल सवालात करना शुरू करता है। उसे मालूम होता है कि ब्रेंडन की गुमशुदगी महज घर से चले जाने का एक आम वाक़या नहीं है। ब्रेंडन के बारे में बहुत से राज मौजूद है और गांव के कई लोग उसके बारे में बात करने से गुरेज करते हैं। केल महसूस करता है कि जब भी ब्रेंडन का नाम लिया जाता है तो लोगों के रवैये में बेचैनी पैदा हो जाती है। कुछ लोग शायद हकीकत जानते हैं लेकिन उसे बताना नहीं चाहते, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी बैरूनी शख्स को इस मामले की हकीकत तक पहुंचने से रोकना चाहते हैं। तफ्तीश के दौरान केल को ये भी मालूम होता है कि ब्रेंडन खतरनाक लोगों और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस हो गया था। उसकी गुमशुदगी का ताल्लुक गांव की उस तारीक दुनिया से है जो बज़ाहिर पुरसुकून दीही ज़िंदगी के पर्दे के पीछे छुपी हुई है। केल आहिस्ता आहिस्ता समझता है कि आर्डनकेल्टी के लोग अपने अलग उसूलों और वफादारियों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। लोग अपने ख़ानदान, दोस्तों और पड़ोसियों की हिफाजत करते हैं और बाज़ औक़ात ये वफादारियाँ कानून की पाबंदी से भी ज़्यादा अहम बन जाती है। ये सूरत हाल केल के लिए मुश्किल पैदा करती है। वो एक अमरीकी शख्स है जो बाहर से इस गांव में आया है, इसलिए वो गांव के पेचीदा ताल्लुकात और अंदरूनी मामलात को मुकम्मल तौर पर नहीं समझता। उसका पुलिस जासूस का तजुर्बा उसे सबूत तलाश करने और सच तक पहुंचने का दर्स देता है, लेकिन ये कम्युनिटी अपने ही गैर तहरीरी उसूलों और रिवायात के मुताबिक चलती है। जैसे जैसे केल की तफ्तीश आगे बढ़ती है, ट्रे के साथ उसका ताल्लुक भी अहम हो जाता है। इब्तिदा में ये सिर्फ एक तफ्तीश होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मामला केल के लिए ज़ाती हैसियत इख्तियार कर लेता है। केल देखता है कि ट्रे एक ऐसी कम उम्र लड़की है जिसे अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। वो अपने भाई के बारे में सच जानने के लिए पुरअज़्म है, लेकिन साथ ही वो खौफज़दा और तन्हा भी है। केल को महसूस होने लगता है कि अब ट्रे की जिम्मेदारी भी उस पर आयद होती है।
ٹرے کے ساتھ اس کا تعلق کیل کو اپنے ماضی کے بارے میں بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کی اپنی بیٹی ایلیسا کے ساتھ اس کے تعلقات بھی اس کے پولیس افسر ہونے اور زندگی کو دیکھنے کے اس کے انداز کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے۔ کیل اکثر مسائل کو ایک جاسوس کی نظر سے دیکھتا تھا اور جذباتی ضروریات کو سمجھنے کے بجائے مسائل کو منطقی انداز میں حل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ٹرے کے ساتھ اس کا تعلق اسے ایک اور موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ ایک ایسا ذمہ دار اور مددگار بالغ بن سکے جیسا کہ وہ اپنی بیٹی کے معاملے میں ہمیشہ نہیں بن سکا تھا۔ اسی دوران کیل کی ملاقات لینا سے بھی ہوتی ہے جو اس کی نئی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لینا مقامی کمیونٹی کو کیل سے زیادہ سمجھتی ہے اور ٹرے کے معاملے میں اس کی مدد کرتی ہے۔ لینا اور ٹرے کی وجہ سے کیل آہستہ آہستہ اپنی تنہائی سے باہر نکلنے لگتا ہے۔ جو شخص آئرلینڈ صرف اکیلے رہنے کے لیے آیا تھا وہ اب دوسروں کے ساتھ حقیقی تعلقات قائم کرنے لگا ہے۔ لیکن تفتیش خطرناک ہوتی جاتی ہے۔ ٹرے برینڈن کے بارے میں سوالات پوچھنا جاری رکھتی ہے اور آخرکار اس پر حملہ کیا جاتا ہے اور اسے بری طرح مارا پیٹا جاتا ہے۔ یہ کہانی کا ایک اہم موڑ ہے۔ کیل کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی شخص سچ سامنے آنے نہیں دینا چاہتا اور ٹرے کو سوالات کرنے سے روکنے کے لیے تشدد کا سہارا لینے کو بھی تیار ہے۔ ٹرے پر حملہ کیل کا رویہ مکمل طور پر تبدیل کر دیتا ہے۔ اب وہ صرف تجسس کی وجہ سے تفتیش نہیں کر رہا، وہ ٹرے کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ اس کے اندر موجود پرانے جاسوسی کے جذبات دوبارہ بیدار ہو جاتے ہیں، لیکن اس بار ان کے ساتھ ٹرے کے لیے ایک گہری ذاتی وابستگی بھی شامل ہے۔ کیل اب یہ معلوم کرنے کے لیے پرعزم ہو جاتا ہے کہ ٹرے پر حملہ کس نے کیا اور اس کی وجہ کیا تھی۔ وہ برینڈن سے تعلق رکھنے والے لوگوں اور اس مجرمانہ دنیا سے وابستہ افراد کا سامنا کرنا شروع کرتا ہے جس میں برینڈن کی زندگی الجھ چکی تھی۔ ان لوگوں میں ڈونی میکگریتھ بھی شامل ہے جس کے برینڈن کے ساتھ تعلقات تھے اور جو بظاہر اس کی گمشدگی کے بارے میں کچھ جانتا ہے۔ کیل ڈونی کا سامنا کرتا ہے۔ جب ڈونی ٹرے کے بارے میں توہین آمیز بات کرتا ہے تو کیل غصے میں آ جاتا ہے اور اس سے جسمانی طور پر الجھ پڑتا ہے۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ کیل اب پہلے والا الگ تھلگ ریٹائرڈ جاسوس نہیں رہا۔ ٹرے اس کے لیے ایک ایسی شخصیت بن چکی ہے جس کی وہ حقیقی طور پر پرواہ کرتا ہے اور اب وہ اسے محفوظ رکھنے کے لیے خطرات مول لینے کو تیار ہے۔ جیسے جیسے کیل تفتیش جاری رکھتا ہے، حقیقت آہستہ آہستہ سامنے آنے لگتی ہے۔ برینڈن صرف گھر سے بھاگ کر غائب نہیں ہوا تھا، حقیقت اس سے کہیں خوفناک تھی۔ آخرکار کیل کو معلوم ہوتا ہے کہ برینڈن مر چکا ہے۔ یہ حقیقت خاص طور پر ٹرے کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے کیونکہ وہ طویل عرصے سے امید کر رہی تھی کہ شاید اس کا بھائی ابھی زندہ ہو۔ کیل کے لیے بھی یہ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے۔ اس کی تفتیش اب برینڈن کو بچانے کے بارے میں نہیں رہی کیونکہ اب اسے معلوم ہو چکا ہے کہ برینڈن واپس نہیں آ سکتا۔ اب اس کا مقصد ٹرے کو حقیقت بتانا اور اسے اپنے بھائی کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو سمجھنے میں مدد دینا ہے۔ کیل آخرکار ٹرے کو برینڈن کی گھڑی دیتا ہے۔ یہ گھڑی کہانی میں ایک اہم علامت بن جاتی ہے کیونکہ یہ ٹرے اور اس کے مرے ہوئے بھائی کے درمیان ایک آخری مادی تعلق ہے۔ ٹرے کے لیے حقیقت جاننا تکلیف دہ ہے لیکن یہ ضروری بھی ہے۔ طویل عرصے سے وہ امید اور بے یقینی کے درمیان زندگی گزار رہی تھی۔ اب اسے آخرکار معلوم ہو گیا ہے کہ اس کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا۔ کیل ٹرے کو بتاتا ہے کہ برینڈن کی لاش پہاڑوں میں دفن ہے۔ پہاڑ کہانی میں موت اور سکون دونوں کی علامت بن جاتے ہیں۔ برینڈن دنیا میں موجود نہیں لیکن اب ٹرے اپنے بھائی کی موت کو قبول کرنے اور اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ یہ حقیقت ہر مسئلے کو ختم نہیں کرتی۔ ٹرے اب بھی غمزدہ ہے اور کیل ماضی میں ہونے والے تشدد اور تکلیف کو واپس نہیں لے سکتا، لیکن سچ اسے ایک ایسی چیز فراہم کرتی ہے جس سے وہ پہلے محروم تھی: اختتام اور ذہنی سکون۔ کیل اور ٹرے کا تعلق ناول کا جذباتی مرکز بن جاتا ہے۔ کہانی کے آغاز میں کیل اکیلا رہنا چاہتا تھا اور دوسروں کے مسائل سے دور رہنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن کہانی کے اختتام تک وہ ٹرے کی زندگی میں ایک محافظ اور باپ جیسی شخصیت بن جاتا ہے۔ کیل کی برینڈن کی تلاش دراصل ایک اور گہری تلاش بھی بن جاتی ہے۔ وہ کہانی کے آغاز میں اپنے ماضی سے فرار ہونا چاہتا تھا، لیکن ٹرے کے ذریعے اسے ایک نئی ذمہ داری اور تعلق کا احساس مل جاتا ہے۔ تنہائی میں رہنے کے بجائے وہ لوگوں اور اپنے ارد گرد کی کمیونٹی سے جڑنے لگتا ہے۔ ٹرے بھی ایک نئے مستقبل کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔
برینڈن کے بارے میں حقیقت جاننے کے بعد اسے ہر وقت اپنے بھائی کی تلاش میں رہنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیل اور لینا اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اس انسیڈنٹ سے آگے اپنی زندگی تعمیر کر سکے۔ کہانی کے آخر میں ٹرے کے لیے ایک کتا لینے کا امکان بھی سامنے آتا ہے۔ یہ اس کی زندگی میں ایک نئی ذمہ داری، رفاقت اور امید کی علامت بن جاتا ہے۔ کیل کو وہ چیز مل جاتی ہے جس کی اسے ابتدا میں تلاش بھی نہیں تھی، ایک نئے خاندان جیسا تعلق اور آئرلینڈ میں رہنے کی ایک نئی وجہ۔ ٹرے کو اپنے بھائی کے بارے میں سچ مل جاتا ہے اور وہ آخرکار اپنے غم کو قبول کرنے کا سفر شروع کر سکتی ہے۔ لینا بھی ان نئے تعلقات کا حصہ بن جاتی ہے جو کیل اور ٹرے کے گرد ایک چھوٹا سا خاندان تشکیل دیتے ہیں۔ ناول کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ کبھی کبھی سب سے اہم تلاش کسی گمشدہ شخص یا کسی پراسرار جرم کے حل کی تلاش نہیں ہوتی۔ اصل تلاش اپنائیت، مقصد، سچائی اور نقصان کے بعد دوبارہ زندگی شروع کرنے کی ہوتی ہے۔ کیل کہانی کے آغاز میں ایک ایسا شخص ہے جو اپنی پرانی شناخت سے فرار ہونا چاہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ آئرلینڈ کے دیہی علاقے میں ایک پرسکون زندگی گزار کر وہ اپنے ماضی کو بھلا سکے گا، لیکن جب ٹرے اسے برینڈن کو تلاش کرنے میں مدد مانگتی ہے تو کیل کو اپنے اندر موجود اس شخصیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے وہ پیچھے چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کی تفتیش اسے تشدد، رازوں اور مشکل اخلاقی فیصلوں کے سامنے لے آتی ہے، لیکن یہی تفتیش اسے ایک قیمتی چیز بھی دیتی ہے۔ ٹرے کے ذریعے وہ سیکھتا ہے کہ کسی کی حفاظت کرنا صرف اس کے مسائل حل کرنا نہیں ہوتا، کسی کی حفاظت کا مطلب اس کے ساتھ رہنا، اسے سننا اور اسے دوبارہ آگے بڑھنے میں مدد دینا بھی ہے۔ اسی لیے ناول کا عنوان دی سرچر بہت معنی خیز ہے۔ کیل برینڈن کو تلاش کر رہا ہے، ٹرے اپنے بھائی کے بارے میں سچ تلاش کر رہی ہے، اور اس پراسرار کہانی کے نیچے دونوں کردار دراصل کچھ کھوئی ہوئی چیزیں تلاش کر رہے ہیں۔ کیل ایک نئے مقصد اور ایسی جگہ کی تلاش میں ہے جہاں وہ خود کو اپنا سمجھ سکے، جبکہ ٹرے اپنے بھائی کے بارے میں سچ، ذہنی سکون اور بالآخر اپنے بھائی کی موت سے آگے ایک نئے مستقبل کی تلاش میں ہے۔ ناول کے اختتام تک راز حل ہو جاتا ہے، لیکن اصل سفر ابھی مشکل نہیں ہوا۔ کردار ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اب انہیں آگے کیسے بڑھنا ہے، اور ناول انہیں اسی مقام پر چھوڑتا ہے، ایسے درد کے ساتھ جو ابھی ختم نہیں ہوا، لیکن اس کے ساتھ شفا، تعلق، امید اور ایک نئی شروعات کا امکان بھی پیدا ہو چکا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انسائٹ لائبریری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔